पिछले साल काबे की ईंटें उतार के नई ईंटें लगाई गई। अगर ईंटों का नाम काबा होता तो उन ईंटों को सजदा करना चाहिए था, ईंटों की तरफ सजदा करना चाहिए था। ईंटें तो उतार दी गई, ईंटें नई लगी हैं। आपको कुरान के जरिए समझाता हूँ, खुदा करे आपके दिल में बात उतर जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे मक्का की आबादी में बिठा के जब चले, दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कंतु, या अल्लाह मैं आबाद कर चला हूँ। घबराए नहीं, अल्लाह ने बड़ा गले वाला सभी कर दिया। जिस्म बूढ़ा हो चुका है, रूह मेरा जवान है। अभी 5-5 घंटे तकरीर करता हूँ, तो कोई सुनने वाला आएगा तो मरने के बाद भी कब्र से भी तकरीर सुनाऊंगा माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कि मेरे मुर्शिद का करम है मुझ पर। जब एक अल्लाह वाले से के दामन से इंसान वाबस्ता हो जाए, वो मरता नहीं है, फकीर मरता नहीं है, एक घर से उठ के दूसरे घर में चला जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु, या अल्लाह मैं आबाद करके चला हूँ। जिसको अल्लाह वाला आबाद करके जाए, अगर कोई हाथियों पे भी चढ़ के आए, अल्लाह ताला नेस्त व नाबूद कर देता है। बेबातिन गैर ज़ी ज़रइन, ऐसी वादी में आबाद कर चला हूँ जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती। इंद बैत कल मुहर्रम, इंद बैत कल मुहर्रम, तवज्जो करें इन अल्फाज पर। इंद बैत कल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के पास, तेरे इज्जत वाले क्या कोठा बना हुआ था? नहीं बना था। कोठा कोठा नहीं बना था। मैं बैतुल्लाह था, बैतुल्लाह था, काबा था। कोठा, कोठे का नाम काबा नहीं है। बरकून का नाम कुरान पर किताब बने हैं। कुरान पहले था। बशरियत मेरे नबी की हकीकत नहीं है, बशरियत तो अब बनी है। मेरा कमली वाला पहले था, कोठा अब बना है, काबा पहले था। फर्के अब बने हैं, कुरान फर्कियां तो हो ही पहले। कुरान निराला है। और मुझे कहने दीजिए मेरा कमली वाला, आदम तो हो पहले, इंसान निराला है। आदम तो हो पहले, इंसान निराला है। मौला दा खुदा एहसान निराला है। मौला दा खुदा एहसान निराला। अल्लाह का एहसान है नबी, है ना? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। मेरा एहसान है, मैं किसी को रुमाल दूं, कहूं मेरा एहसान है, अगर मैं वापस ले लूं एहसान रह गया, रह गया। मैंने अपना हबीब दिया, एहसान है, मेरा एहसान है। अगर नबी मर गया है, अल्लाह ने कहते ना बच्चा दिया था वापस ले लिया, अगर खुदा ने नबी को वापस ले लिया तो फिर एहसान कहाँ? जिंदा मानोगे तो एहसान मानोगे। अच्छा एक और बात अल्लाह ने एक शान इस आयत में बयान फरमाई, वायुज़क्कीहिम, कोई हाफिज़ बैठे हैं ना, है ना कुरान में, वायुज़क्कीहिम, नबी मोमिनों को पाक करता है। नबी पाक करता है, कह दो नबी पाक करता है, पाक करता है। अच्छा कपड़ा पाक करना हो, खुदा न खास्ता ये गलीज हो जाए, मैला हो जाए, इसको पाक करना हो, पानी है वहां, कपड़ा है यहां, पाक हो जाएगा? हो जाएगा? जब तक पानी के करीब नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी तमाम मोमिनीन को पाक करने वाला है। अरे उसको तो मदीने मानते, तुम कैसे पाक हो गए? पाक जब होगे
ہو گئے. اس لیے عاشق کہتے ہیں کونین دے وچ چمکار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. کونین دے وچ چمکار محمد دا. حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں ایک سید تھے نبی کی اولاد تھے ان کا لقب تھا رسول نما. لوگوں کو نبی دکھا بھی دیتے تھے. تو کہتا نبی اگر حاضر ناظر دکھاؤ یہ دیکھو نبی آ گئے. حضور سامنے آ جاتے تھے. تیری آنکھوں میں کمی ہے تیری دل کی آنکھیں اندھی ہیں میرا نبی کون ہے. ندے وچ دس دے چمکار محمد دا. سرہند پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کعبہ آیا تھا. کعبہ آتا ہے. کعبہ آتا ہے. میری بات نہیں مانتے تھانوی کی مانو. آخری تصنیف تھانوی صاحب کی بوادر النوادر مطبوعہ دیوبند میرے پاس ہے. اس میں لکھا ہے اللہ کے ولیوں کے لیے کعبہ. بولو کعبہ. کعبہ آتا ہے کعبے والا نہیں آتا. تیرا پیر تو کہتا ہے قدم رنجا فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں ہے. یہ نبی عالم امر کی مخلوق ہے. یہ زمان و مکان کی قیدوں سے یہاں وہاں سے پاک. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بے شک میرے کملی والے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کعبہ آتا ہے. کعبہ مانو نہ مانو تمہارے مولوی نے لکھا تھانوی نے لکھا. سرہند میں کعبہ آیا. کعبہ آیا اے مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد تیری عظمت پہ میں قربان تیرے لیے کعبہ آیا. سبحان اللہ. آپ چشتی بھی تھے باپ کی طرف سے. قادری بھی تھے. میں نے سنا یہاں ڈیرے میں بھی شاہ کمال کیتھلی کا خاندان ہے. دربار قادری ہے نا. یہ اسی سید کی اولاد ہیں جن کے مرید میرے مجدد پاک تھے. قادری بھی تھے. اس فقیر کو قادری فیض بھی ہے. اس فقیر کو ڈائریکٹ بغداد شریف سے فیض حاصل ہے اور بریلی شریف سے اس فقیر کو اجازت حاصل ہے. قادری سلسلے کی بریلی شریف سے جو موجودہ گدی نشین ہے سبحان رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے فقیر کو خلافت ہے. میرے مرشد نے اس فقیر کو 11 سلسلوں کی اجازت دی ہے. میں جس ذوق کا آدمی دیکھتا ہوں اسی سلسلے میں بیعت کرتا ہوں. میرے مجدد کو تمام طریقوں کی اجازت تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا میرے سر پر سلطان الہند خواجہ اجمیری نے ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. مجھے ناز ہے میرے سر پر بھی اجمیری کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہے. میں کہتا ہوں اللہ والے کہہ دے نیر ہمارا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا ہے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. وہ تو بغداد میں تھے. کس نے بتایا کہ سرہند میں بھی کوئی رہتا ہے؟ اللہ والے جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں. بے شک قبروں سے نکل کر پہنچ سکتے ہیں. فرمایا غوث اعظم نے یہ تو میرا ہے. اتنے میں شہاب الدین سہروردی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا یہ تو میرا ہے. اتنے میں شہنشاہ نقشبند سید بہاؤالدین بخاری آئے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا یہ میرے سید باقی باللہ کا مرید ہے. یہ میرا ہے. مجدد سے فرماتے ہیں سرہند کی سخت زمین اولیاء اللہ کی ارواح سے بھر گئی. سبحان اللہ. تمامی دنیا کے اولیاء آ گئے. کیا ہوتا ہے؟ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟
چشتی کہتے ہیں ہمارا ہے، سہروردی کہتے ہیں ہمارا ہے، قادری کہتے ہیں ہمارا ہے، نقشبندی کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ظہر کے وقت سید انبیاء تشریف لے آئے، سبحان اللہ، میرے کملی والے نے فیصلہ فرمایا جسے تمام دنیا کے ولیوں نے سنا، میرے کملی والے نے فرمایا یہ سب کا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ نیر بھی سب کا ہے، مجھے بھی سب سلسلوں کی اجازت ہے، یہ سب کا ہے، یہ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے۔ اور میرے آقا کملی والے نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ، مشہور تو نقشبندی ہوگا لیکن ہے سب کا۔ ایک دن میرے مجدد نے مراقبہ کیا، مراقبہ جانتے ہیں؟ مراقبہ جانتے ہیں؟ اس کے شاعر نے تشریح کی ہے مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ اللہ والے الٹی چال کیوں؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ آنکھ بند ہوتی ہے، اس آنکھ سے سارے جہان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء۔ جب مراقبے سے فارغ ہوئے، جب مراقبے سے فارغ ہوئے، آپ کی ٹھنڈی سانس نکلی۔ صاحبزادوں نے پوچھا حضور کیا ہے، کیوں ٹھنڈی سانس نکلی؟ میری مجدد نے فرمایا میرے بیٹے اور میرے بچے اور میرے بیٹو، تمہارے استاد کے ماتھے میں نے شقاوت دیکھی ہے، بدبختی دیکھی ہے، یہ کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ والے جان جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ سنو، بہت بڑے کام کی ہے۔ تمہارا استاد شیخ طاہر لاہوری یہ تو بے ایمان ہو کر مرے گا، بے ایمان ہو کر مرے گا۔ آپ کے بیٹے محمد سعید، محمد صادق، محمد معصوم بیٹے قدموں پہ گر گئے۔ حضور ہمارا استاد ہے، مہربانی فرمائیے۔ میرے مجدد فرماتے ہیں میں نے توجہ فرمائی تو اس کا معاملہ جو تھا قضائے مبرم تک پہنچا ہوا تھا، جس کی تبدیلی محال ہے۔ پھر مجھے غوث اعظم کا قول یاد آیا، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، میں نے غوث پاک کا واسطہ پیش کیا تو قضائے معلق اور مبرم کے درمیان ایک شبیبہ مبرم قضا ہوتی ہے، معاملہ کہاں تھا؟ میں نے غوث پاک کا واسطہ پیش کیا، یا اللہ اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ سبحان اللہ، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شیخ طاہر ہندو بن گیا تھا، کشکا لگاتا تھا، چنو پہن لی تھی، بتوں کو سجدے کرنے لگا تھا۔ ادھر نگاہ کرم ہوئی، تقدیر بدل گئی، تقدیر بدل گئی۔ زنار توڑ دیا، کسکا اتار دیا، میرے مجدد کے قدموں میں آ گرا۔ یہ جو بندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اللہ والے تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، سبحان اللہ، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تقدیر بدل گئی۔ جہانگیر کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا یہ باغی ہے، مجھ پر بھی کیس ہوا تھا عرب میں۔ یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں
کہ مدینہ منورہ کے گلی گلی کوچے کوچے میں اس فقیر نے تقریریں کی ہیں، میلاد پڑا ہے۔ مدینے کی گلیاں گواہی دیں گی کہ فقیر نیجر کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی تھی۔ میں حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین بدری کے پاس 2 مہینے رہا، وہاں بھی میں میلاد پڑھتا رہا۔ بڑے بزرگوں کی غلامی کا شرف حاصل ہے اس ناچیز کو۔ میرے اوپر کیس ہو گیا، پاکستانی مولوی نے کیس کیا یہ باغی ہے۔ میں جیل میں تھا تو میرے غزالی زمان کا خط پہنچا، پیر گامن شاہ کا خط پہنچا، میرے مرشد کا خط پہنچا کہ نیئر صاحب آج اپنے مرشد مجدد الفیسانی کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، یا تو مجددین کہواؤ۔ میں اپنے نام کے ساتھ نیت مجددی لکھتا ہوں۔ سنو یہ کیا تھا؟ میرے مرشد میرے دادا پیر خواجہ غلام حسن سماگ آپ بھی جیل میں گئے تھے، جھنگ کی جیل میں۔ میرے پیر فرماتے تھے، پیر بارو رحمت اللہ علیہ، مجھے فرمایا شیخ کلیم اللہ آپ کا مرید تھا، ہندو تھا، تلوک چند نام تھا، آپ کروڑ کے رستے پر ٹہل رہے تھے، وہ ہندو آیا تلوک چند، فقیر سائیں میں کو کروڑ دا راہ لاؤ، مجھے کروڑ کا رستہ دکھائیے۔ میرے مرشد سماگ نے فرمایا کروڑ دا راہ لاما یا توڑ دا راہ لاما، کروڑ کا رستہ دکھاؤں یا توڑ کا رستہ دکھاؤں، حضور توڑ کا رستہ دکھا دو۔ فرمایا پڑھ لو کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پڑھ دا پڑھیں دا حسن نمانا۔ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا تیرا نام پہلے تلوک چند تھا، آج تیرا نام کلیم اللہ ہے۔ اس کو بھیجا شیخ کلیم اللہ کو۔ ایک آپ کے خلیفہ تھے خواجہ گل حسن، حضرت فرماتے تھے خدا نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ میں گل حسن کو پیش کروں گا، بابو کو پیش کروں گا۔ خواجہ باقی باللہ فرماتے تھے خدا پوچھے گا کیا لائے ہو؟ فرمایا میں شیخ احمد سرہندی کو مجدد الفیسانی کو پیش کروں گا۔ اعلی حضرت کے پیر سید آل رسول مار حروی مار رائے کے شاہ کا نام ہے، شاہ آل رسول فرماتے تھے اگر خدا نے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو، میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ اور مجھ سے بھی خدا نے پوچھا تو کیا لائے ہو تم نیت کیا لائے ہو، تو میں تو عبد المنعم کو پیش کروں گا۔ بھائی ان کا وجود ڈیرے کے لیے غنیمت ہے، ان کو ویسے نہ سمجھو کہ عام آدمی ہے، اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس پر میرے سلسلے کے تمام پیروں کی نگاہ کرم ہے۔ میرے پیر فرماتے تھے پیر سماگ کہ اگر مرید کا مرید ہونا جائز ہوتا تو میں خواجہ گل حسن کا مرید ہوتا، اپنے مرید کا کہتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ فرماتے تھے اگر مرید کا مرید ہونا جائز ہوتا تو میں مجدد الفسانی کا مرید ہوتا، اور میں بھی کہتا ہوں اگر مرید کا مرید ہونا جائز ہوتا تو میں ڈاکٹر صاحب کا مرید ہوتا۔ تو سنیے، میں جیل میں تھا، میرے پیر سماگ جیل میں تھے، شیعوں نے مقدمہ کیا تھا، شیعوں نے میرے پیر سماگ پر، مجھ پر ان لوگوں نے مقدمہ کیا تھا، ان لوگوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اوور لوڈ مجھ پر کیس کیا تھا، تو میرے پاس خط گئے تھے۔ خواجہ غلام حسن سماگ نے فرمایا اے گل حسن، اے مرشد بارو، اے میرے مرید بارو، اے شیخ کلیم اللہ داتا دربار پہ جاؤ، میری فریاد سناؤ۔ میرے مرشد اور شیخ کلیم اللہ گل حسن مجھ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ مجھے نہیں ملے تھے، یہ دو کی روایت ہے۔ ہم جب مشرقی دروازے پہ پہنچے، داتا دربار پہ ایک مجذوب بیٹھا تھا جن کے حق میں اقبال کہتا ہے خاک ساران جہارا بہکارت نگر تجھے دانی کے در
سبحان اللہ ان پھٹے پرانے کپڑے والوں کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، یدے بیدال یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس نے بلایا، او بارو، او عبداللہ بارو، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہم حیران، اس کو کس نے ہمارا نام بتایا؟ او شیخ کلیم اللہ، او گل حسن ادھر آؤ، تمہارا پیر رہا ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا۔ رات غوث اعظم نے دستخط کر دی ہے، داتا نے تصدیق کر دی ہے، خواجہ اجمیری نے دستخط کر دی ہے، تمہارا پیر رہا ہو جائے گا۔ کہنے لگا سنو 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 سنو، تمہارے پیر نے اللہ سے ایک مقام مانگا، ولایت کے درجے ہوتے ہیں، سب سے بڑا درجہ مقام ہے قیومیت ہے۔ قیومیت کا مقام جیل کے بغیر نہیں ملتا، جیل میں جانا پڑتا ہے۔ امام زین العابدین کو درجہ ملا تھا جیل میں، امام اعظم کو مقام ملا تھا جیل میں، مجدد الفسانی کو مقام ملا تھا جیل میں، یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ملا تھا جیل میں، جیل میں تمہارے پیر کو مقام مل گیا۔ ولایت کے تقسیم کرنے والے غوث اعظم نے مہر لگا دی ہے، خواجہ غلام حسن قیوم زمان ہے۔ میں تو اس قابل نہیں تھا، جتنا بزرگوں نے مجھے بڑھایا، خطوں میں لکھا کہ نیت تم کو مبارک ہو، ہم نے کشف سے دیکھا ہے کہ تم بھی اس مقام پر پہنچ گئے ہو، جیل میں ملا ہے مقام۔ اور سچی بات بتاتا ہوں، خیر یہ تحدیث نعمت ہے، فخر نہیں ہے، آخر میں جیل میں امام میں تھا، میں کلاس 1 میں تھا، ایئر کنڈیشن کمرہ تھا، 14 کھانے مجھے ملتے تھے، میں سرکاری مہمان تھا، میں آقا کا مہمان تھا۔ آخری رات میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا کشف عیانی کے طور پر مجھے ملے۔ کشف عیانی کو یہ اہل نظر ہی جانتے ہیں، کشف عیانی کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، نیر ہم نے تجھے خود یہاں رکھا تھا، کچھ دن ہمارے پاس رہے، اب تمہیں جو مقام ملنا تھا وہ مل گیا ہے، کل چلے جاؤ گے۔ میں نے نماز فجر پڑھائی جیل میں، میں نے الوداع کی، سب دوستوں جیل کے ساتھیوں، میں آج جانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی سعودی قانون ہے، جس نے رہا ہونا ہوتا ہے ہفتہ پہلے اطلاع ملتی ہے، تمہیں تو کوئی اطلاع؟ میں نے کہا مجھے بڑی سرکار نے کہہ دیا، سبحان اللہ مجھے خواب نہیں بیداری میں کہہ دیا ہے کہ کل چلے جاؤ گے۔ تو اطلاع آ گئی، مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل نے بلایا، انت برا یا شیخ الان برا، تم بری ہو ابھی۔ تو میں یہاں حاضر ہو گیا پاکستان میں، تو میرے مجدد الفسانی گوالیار کے قلعے میں قید ہو گئے، بالآخر پیش کرو عدالت میں، دروازے کو نیچا رکھا گیا، مجدد آئے گا سر جھکا کر آئے گا، سر، لیکن میرے مجدد دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میں سر جھکاؤں تو کہیں گے مجدد نے سر جھکایا تھا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ میرے مجدد نے پہلے قدم اندے رکھے، اقبال کو لکھنا پڑا، اقبال کی روح تڑپی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ المختصر بادشاہ کو توبہ کرنی پڑی، سجدہ تعظیمی بند ہوا، گائے کی قربانی منع تھی ہندو کو خوش کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جہانگیر مرید ہوا تھا مجدد کا، گائے کی قربانی جاری ہو گئی، ہندو سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، میرے مجدد کے فرمان پر جزیہ جاری ہوا۔ اس مہینے کی 28 تاریخ کو، آج 29 ہے، کل 28 تھی، میرے مجدد الفسانی واصل باغ ہوئے، اللہ سے جا ملے، ان کے فیوض و برکات جاری و ساری ہیں۔ ایک چھینٹا، ایک قطرہ اس فقیر کو بھی ملا ہے مجدد کے در سے، اور کسی نے اگر مجددی فیض لینا ہو تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا وجود ڈیرے کے لیے غنیمت ہے۔
ہوا میں اڑنا ولایت نہیں ہے، ہوا میں تو الو بھی اڑتا ہے. دریا پہ چلنا ولایت نہیں ہے، ولایت اتباع سنت رسول کا نام ہے. الذین آمنوا، وہ مومن ہوتے ہیں ولی، مومن کا معنی عاشق رسول ہوتے ہیں. وکانوا یتقون، متقی ہوتے ہیں. متقی نمازی ہوتا ہے، متقی نبی کی سنت کا پیروکار ہوتا ہے، نبی کی کسی سنت کو ترک نہیں کرتا. ولی سنت کو زندہ کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے کا نام ولی ہے. تو اللہ مجدد کے صدقے میں ہمیں بھی مجدد صاحب کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ میرے ساتھ نعت خان ہے، کیسٹیں لینی ہوں تو 30 روپے ہیں، کتاب کے چند نسخے باقی رہ گئے ہیں، اس کی قیمت 100 روپیہ ہے. نعت خان کی نعت شریف سنیں. اور یہ نعت خان دور سے آیا ہے، اس کی خدمت بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے گا. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز کے اس آستانے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے اور فیوض و برکات جاری و ساری رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مستفید و مستفید فرمائے. جس کی آپ درود شریف الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملت دافتاب ہے، ولایت دماہتاب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. ملت دافتاب ہے، ولایت دماہتاب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. ملت دافتاب ہے، ولایت دماہتاب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. ملت دافتاب ہے، ہر ایک ولی دیگر دن ممبر بنیا ہے تیرا. ہر ایک ولی دیگر دن ممبر بنیا ہے تیرا. ہدایت رب جلی دے اللہ کا انتخاب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. تو پیر پیر سوڑا، تو میر میر سوڑا، تو پیر پیر سوڑا، تو میر میر سوڑا. سب اولیاء دے اندر پھلا دھوچ گلاب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. ملت دافتاب ہے، ڈانڈے کو کہیں بچایا، رتبہ والا نمایا. ڈانڈے کو کہیں بچایا، رتبہ والا نمایا. سنا نہ ہویا منکر، حالت ہے خراب، تو غوث شاہ جیلا تیرا نہیں جواب. ملت دافتاب ہے، اڑ گئے جہاز تارے، لکھیا مخالفہ بھی. اڑ گئے جہاز تارے، لکھیا مخالفہ بھی. لکھیا تھا نبی نے شمائل میں کتاب، تو غوث
حضرات گرامی تمام احباب یہ اعلان سماعت فرما لیں 12 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء بلاک نمبر 4 جنوبی چوک حضرت علامہ جعفر قریشی صاحب اور علامہ اقبال اختر فروقی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ شکر علینا مادا للہ دائی یا نبی سلام اکنت شمس انت قمر انت نور فوق نوری انت شکا محمد انت مصباح صدوری یا نبی سلام آقا واسطہ علیہ باقا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ. دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. قل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دوغت برکت والے مل کے والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اے اللہ اس مبارک محفل میں جو حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوا، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا ہے اللہ، جو ختم قرآن پڑھا گیا، تبرک سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ معلیٰ میں یہ نذرانہ عقیدت ہدیۃً و تحفۃً پیش کرتے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، والدین مصطفیٰ، امہات المومنین، شہدائے کربلا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حیات والممات، تمام علماء کا اہل سنت و جماعت، تمام اولیاء کرام، پیران چشت، اہل بہش، پیران قادریہ، پیران سہروردیہ، پیران نقشبند، خصوصاً امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کو اثار ثواب کرتے. اے اللہ ان پاکان امت کے طفیل اپنے کرم کی بارش نازل فرما، اپنے رحمت کی بارش نازل فرما، اپنے کرم کی خیرات عطا فرما. اے اللہ ان پیارے محبوب بندوں کا صدقہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، محبوب بندوں کا صدقہ، مجدد پاک کا صدقہ، اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل فنائیت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی محبت میں کامل فنائیت عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روشن سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نرینہ نہیں ان کو صالح بیٹا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا. اے اللہ جو بد کردار ہیں ان کو نیک کردار عطا فرما، جو بد اخلاق ہیں ان کو نیک اخلاق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب بندوں کا صدقہ، مجدد پاک کا صدقہ ہماری بدحالیوں کو خوشحالی میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہماری تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری
خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہماری سزاؤں کو جزاؤں میں بدل دے، ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرما، جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کرنے کی سعادت عطا فرما، ہمارے قلوب میں خلوص الہیت عطا فرما۔ اے اللہ ان محبوب بندوں کا صدقہ، مجدد پاک کا صدقہ ہمارے ذہن کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، ہمارے قلوب کو پاک فرما، ہمارے روحوں کو پاک فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قرآن کا نور عطا فرما، ایمان کا نور عطا فرما، اسلام کا نور عطا فرما، عرفان کا نور عطا فرما، شریعت کا نور عطا فرما، طریقت کا نور عطا فرما، حقیقت و معرفت کا نور عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت کا نور عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت کا نور عطا فرما، اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما، انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرما، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں اپنی محبت کا نور عطا فرما، اپنی شراب توحید عطا فرما، اپنی محبت کی چادر عطا فرما، اپنی معرفت کا لباس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کی فریبکاریوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شر پسندوں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے اللہ چادر زہرا کا واسطہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو پردہ حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب میں خلوص الہیت عطا فرما، عشق مستی عطا فرما، عشق و ایمان کی سلامتی عطا فرما، عشق و ایمان میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیزان رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو دیوار رحمت میں لگا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مقامات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے شیخ مکرم کی عمر میں، صحت میں، عزت میں، دولت میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ تمام حاضرین تمام مسلمانوں کی صحت میں، عزت میں، دولت میں، شہرت میں، اولاد میں، تمام ظاہری باطنی نعمتوں میں برکت و دوام عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے خدا کے واسطے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا وارزقنا وانصرنا واجبرنا وارفعنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ تمام حاضرین کا بہت شکریہ۔